अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शुबान का महीना चल रहा है और माशाल्लाह से 15 शुबान बरोज़ जुम्मा को होगी। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद शब बरात की खसूसियत, फ़जीलत और अहमियत बताना है। इसके अलावा मैं आपको शब बरात में पढ़ने वाले नवाफिल और तस्बीहात का भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। शबान की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है, चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कतई ताल्लुक़ करते हैं और अल्लाह की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बरात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारक यानी रहमत नाजिल होने की रात भी कहा जाता है। लैलतुल कद्र के बाद शुबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं है। लैलतुल कद्र के बारे में आप जानते ही होंगे, शब कद्र जिसको कहते हैं, जो कि जिस रात को कुरान पाक नाजिल हुआ था, उस मुबारक रात के बाद शुबान की 15वीं रात को सबसे ज़्यादा अफजल करार दिया गया है। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बरात और दूसरी शब कद्र। अच्छा, फरिश्तों के लिए ईदें रात को इसलिए कहा गया है कि वो रात को सोते नहीं हैं, जबकि आदमी मतलब कि इंसान रात को सोते हैं, इसलिए उनकी ईदें दिन होती हैं, मतलब उनकी ईदों को दिन में कंसिडर किया जाता है। इशादे बारी ताला है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बड़ी बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इन आयात के मुताबिक लैलतुल कद्र से मुराद 15 शबान की रात मुराद है, मतलब कि लैलतुल कद्र के बाद जो सबसे अफजल रात है वो 15 शबान की है, जिसे शब बरात कहते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है और ये क्यों इतनी ज़्यादा अफजल रात है? इस रात में ज़िंदा रहने वाले, फौत होने वाले और हज करने वाले सबके नामों की फहरिस्त तैयार की जाती है, जिसकी तामील में ज़रा भी कमी पेशी नहीं होती। किस इंसान की इस साल मौत होनी है, किस इंसान ने इस साल उसको कितना रिस्क पहुंचना है, किस इंसान ने इस साल उम्रा करना है, हज करना है, वो सब का सब इस रात को तय किया जाता है और उसकी तामील करनी होती है। वो फरिश्तों का काम होता है उसकी तामील करना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शुबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग इस साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का मुकर्रर रिस्क उतारा जाता है। सुभान अल्लाह। ये मैं आपको साथ साथ कुरान पाक और अहादीस के रेफरेंसेस और कोट इसलिए बताती हूँ ताकि आपको इस चीज़ का कतई कोई गुमान ना रह जाए कि ये बात कोई मनगढ़ंत है या सुनी सुनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल में, मेरी वीडियोस में हर चीज़ आपको रेफरेंसेस के साथ और कुरान और अहादीस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मुल्कुल मौत को एक फ़हरिस्त देकर हुक्म फरमाते हैं कि जिन जिन लोगों के नाम में इसमें लिखे हैं इनकी रूहों को आइंदा साल, मतलब जो अब ये 15 शबान के बाद जो साल चल रहा है, इनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर कब्ज़ करना है। इस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में होता है, कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, कोई अपना घर बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि इनके नाम तो मुर्दों की फ़हरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी जो है वो ज़िंदगी कितनी है और हमारी मौत कब आनी है। हम तो इस दुनिया के झमेलों में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इस रात को हमारी जो है जिन लोगों की मौत लिखी जा चुकी है वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर होते हैं।
یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی اعمال جو ہیں وہ اس رات آپ کے سارے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو اس لیے اس رات آپ نے خوب عبادت کرنی ہے، خوب استغفار کرنی ہے، تاکہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی ہمارے جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ سب کے سب بخشے جائیں۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس جو رات کو ہے وہ ہمارا رزق بھی لکھا جائے گا، تو ہم جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کریں اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں بے حساب اور کشادہ رزق لکھے، حلال رزق لکھے۔ تو اسی لیے اس رات عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ بڑی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور حدیث ہو سکتی ہے جس میں ہم یہ بتائیں کہ ہمارے گناہ اس طریقے سے جڑیں گے جس طرح ایک بکری کے اوپر بال ہوتے ہیں، اور ہم ان گنت بال ہوتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں، تو اس برابر ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماہ شعبان میں مطلب کہ شب برات میں جو ہے ہمیں کس طریقے کے اعمال کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے 15ویں رات کو اپنے گھر میں نفلی اور انفرادی عبادت کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہوتی ہے نفلی عبادت اس میں باجماعت ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس میں اگر مرد گھر میں بھی قیام کر لیں تو کوئی اس میں نقصان نہیں ہے یا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ صرف فرضی نماز کے لیے اور تراویحوں کے لیے باجماعت ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے نفلی نماز میں کوئی محسوس تعداد جو ہے وہ رکعتوں کی یا محسوس صورتوں کی نہیں ہوتی، بلکہ آپ جتنا بھی ہو سکیں ممکن ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، جتنی بھی رکھتے ہوں آپ پڑھیں، اور آپ انفرادی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور گھر میں آپ باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ نفل میں کوئی بھی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ دوسرا، آپ یہ کریں کہ 15ویں شعبان کو قبرستان ضرور جائیں، اپنے ان تمام جو ہیں جاننے والے رشتہ دار، والدین یا جو بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے لیے آپ ضرور وہاں جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ بھی جاتے تھے اور وہ گئے بھی تھے، میں نے ابھی آپ کو اوپر حدیث میں کوٹ کیا یہ چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس رات کو جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے دعائے استغفار فرمایا۔ یہ ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے سنا رہی ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی ثواب کی نیت کر کے اس رات قبرستان جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ وہاں پر جا کے میلے لگانا، قوالی پڑھنا، سننا، یہ جو پھول اور چادریں چڑھانا، اس طرح کی تمام چیزوں سے جتنا ہو سکے آپ اجتناب کریں، چاہے وہ قبرستان ہو، چاہے وہ مزار ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ایسی جگہ ہوں، وہاں پر پلیز یہ سب چیزیں مت کریں، یہ تمام بدعات ہوتی ہیں۔ کئی لوگ آتش بازیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رسم جو ہے نہ صرف ایک بے لذت گناہ ہے بلکہ اس کے دنیاوی تباہیاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو مال کا ضیاع ہوتا ہے، بے جا اسراف، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بربادی پھرتی ہے، اور جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے اس میں ایک آیت میں ہے کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اسراف نہ کرو کیونکہ بلا شفا اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اس لیے پلیز یہ اس وجہ سے جو ہے دکانوں میں مکانوں تک میں آگ لگ جاتی ہے، اور کئی جو گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں پیٹرول ان میں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ آگ پکڑ لیتی ہیں۔ تو یہ پٹاخے، پھلجھڑیاں، آتش بازی خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے سختی سے منع کریں۔ دوسری جو بدعت ہے وہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مسجدوں میں، گھروں میں چراغ جلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بہت سے لائٹس کا اضافہ کر دیتے ہیں، کم کم روشن کیے جاتے ہیں، اور بہت سی ہم دیکھتے ہیں دیواروں پر قطار در قطار چراغ جلائے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سب بھی جو ہے وہ بدعت ہوتی ہیں. ان کی طرف مت آیا کریں. آپ صرف 15 شعبان کی جو ہے وہ شب کو عبادت کریں، کیونکہ وہ آپ نے اپنے لیے کرنی ہے. آپ نے اپنے آئندہ آنے والے سال میں جتنی بھی آپ کی اگر زندگی لکھی گئی ہوگی تو آپ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، کیونکہ موت کے علاوہ ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. موت کے وقت کے علاوہ ہر چیز ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑتی ہے. میں دعا پہ بھی انشاءاللہ جو ہے دعا کی اہمیت پہ بھی ضرور ایک ویڈیو بناؤں گی. لیکن دعا سب کچھ بدل دیتی ہے، تقدیر میں لکھی ہوئی ہر چیز بدل دیتی ہے سوائے موت کے وقت کے. موت ہماری اسی وقت ہی آنی ہے جس ٹائم ہماری لکھی ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے صرف وہ نہیں، اس کے علاوہ آپ جتنا ہو سکے اپنے گناہ بخشوائیں. ہر گناہ بخشا جائے گا اس میں، ہر گناہ، ٹھیک ہے، لیکن سوائے شرک کے. اور حضور صلی نے فرمایا اس رات جو ہے وہ تمام گناہ بخشے جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کینہ بغض رکھتے ہیں، اور جو شرابی ہیں. اچھا، اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے گناہ بخشے ہی نہیں جائیں گے کبھی. اس حدیث کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایک انسان شرک کر رہا ہے، یا ایک انسان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، یا ایک انسان زنا کر رہا ہے، یا شراب پی رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام گناہ کر رہا ہے، یا کسی کے خلاف کینہ بغض رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ساری زندگی گناہ اپنے بخشوا نہیں سکے گا یا اس رات بخشوا نہیں سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انسان یہ چیز کنٹینیو ہی رکھے گا، مطلب آج اگر وہ استغفار کر لے، اس کے بعد اس کی نیت یہ ہو کہ میں تو یہ چیزیں چھوڑنی نہیں ہیں، میں تو اس کو کنٹینیو ہی رکھنا ہے، تو اس انسان کے اس طرح کے کوئی بھی گناہ اگلے پچھلے کچھ بھی معاف نہیں ہوں گے. میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی آپ یہ مت سوچیے گا کہ ہمارے گناہ نہیں بخشے جاتے. بڑے سے بڑا گناہ، جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے. اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے، قتل ہے، زنا ہے، یہ چیزیں ہیں، تو وہ بھی بخشے جاتے ہیں. لیکن اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو بخشوانے کے بعد، مطلب اس سے استغفار کرنے کے بعد، اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد آپ نے اس گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان نے ساری زندگی اپنے شرک میں گزار دی، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے مسلمان ہوا، یا وہ کسی بھی قسم کا مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرک کرتا تھا اور اس کو اس چیز کا علم نہیں تھا، یا علم تھا بھی لیکن اس نے اس چیز کو مانا، ایکسیپٹ کیا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، تو اللہ پاک نے اس کے گناہ بخش دے گا اگر وہ آئندہ وہ چیز دوبارہ نہیں کرے گا. تو ایسی بڑے سے بڑا زانی جس نے ساری زندگی یا اپنے 2 سال یا 6 مہینے یا 2 دن زنا کیا ہو اور اس نے سچے دل سے معافی مانگی ہو، تو اللہ پاک اس کے بھی گناہ بخش دے گا، اس شرط پہ کہ وہ آئندہ وہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گا. مجھے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں سب سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے، یا آپ نے کوئی کسی بھی ٹاپک پہ مجھ سے حدیث اور قرآن کی روشنی میں کوئی بھی کسی بھی ٹاپک کو لے کے تفصیل حاصل کرنی ہے، تو آپ اس ٹاپک کے بارے میں کمنٹ کریں. انشاءاللہ میں اس پہ تفصیل سے ویڈیو بناؤں گی. اب میں آپ کو بتاتی چلوں شب برات کے جو ہے وہ کچھ نوافل جو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو جو ہے کافی آپ کی چیزوں میں انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ رحمت کریں گے. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں. ترکیب جو ہے وہ ترتیب اس طریقے سے ہوگی، یہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس وقت میں نے یہ کوٹ کر دیا، مینشن کر دیا. ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار قل ہو اللہ مطلب سورۃ اخلاص پڑھیں، ٹھیک ہے. اس کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا. دوسرا آپ کے پاس ہے کہ آپ پھر 2 رکعت پڑھیں، اس میں آپ نے ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ 100 بار درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ روزی میں آپ کی برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی. تیسرا آپ کے پاس 8 رکعت آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں، نوافل 2 کر کے، مطلب 2 یوں کر کے پڑھیں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 5 بار قل اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، دعائیں قبول ہوں گی اور ثواب عظیم ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے مطلب یہ 8 کی 8 رکعت 2 کر کے اسی ترکیب کے ساتھ پڑھنی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کہ آپ 12 رکعت
پڑھیں، وہ بھی 2 کر کے پڑھیں نوافل. ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 10 بار قل ہو اللہ، 12 رکعت پڑھنے کے 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود شریف. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے 14 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سارا مینشن کر دیا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس دن آپ نے روزہ رکھنے کی فضیلت میں آپ سے سن لوں کہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. تو آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھے ہیں وہ شعبان کا روزہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو اور جو رمضان ہے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے. تو بس یہ جو ہمارے ماہ ہیں اسلامی، اس میں ہم جتنے ہو سکیں اپنے گناہ بخشوائیں، اپنے رب کو راضی کریں. ٹھیک ہے. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے اور بھی مسلمان بہن بھائی ہیں جن کو کوئی بھی اپنے معاشرتی امور میں یا دینی معاملات میں کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہے، کوئی معاملات وہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ مجھے کمنٹ کر کے تاکہ میں ان کے اس مسئلے پر ویڈیو بناؤں، ان کو تفصیل سے سارا گائیڈ لائن دے سکوں. دعاؤں میں یاد رکھیے.